बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे फार्मूले शेयर करने लगी हूँ कि आपके जो पैसा है वो आपका ग़ुलाम होगा, आप पैसे के ग़ुलाम नहीं होंगे। ठीक है, जो 3 फार्मूले मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन फार्मूलों पर मेरा रब वादा करता है, ठीक है, जो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अर्ज़ करती हैं, ठीक है, ए अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया में इतनी ज़्यादा मखलूक हैं, हर किस्म की मखलूक है, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं और तरह तरह की मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला तुम सबको रिज़्क़ पहुँचाता है, कोई भूखा नहीं सोता, ठीक है, सब पेट भर के खाते हैं। हर मखलूक में हर कोई पेट भर के खाता है और फिर सोता है। ए अल्लाह, एक दिन की मोहलत मुझे दे दे, ये काम मैं करना चाहता हूँ, मैं सबको रिज़्क़ पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि जाएँ आप करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुरू किया काम। एक दिन जो उन्होंने मांगा उनको मिला, तो उन्होंने रिज़्क़ बांटना शुरू किया। बांटते बांटते शाम हो गई, वक़्त ख़त्म होने को आ गया। देखा कि मैंने तो अभी आधी मखलूक तक खाना नहीं पहुंचाया, रिज़्क़ नहीं पहुंचाया, और मैं पहुंचा भी नहीं सकता, एक दिन में मैं तो पहुंचा भी नहीं सकता। तो ये मेरे अल्लाह की शान है, मेरा अल्लाह ही इस चीज़ पर कादिर है कि वो जितनी भी दुनिया में मखलूक है उन सब को रिज़्क़ पहुंचाता है। ठीक है, सबसे पहला जो मैं आपके साथ फार्मूला शेयर करने लगी हूँ कि इन फार्मूला पे कोई इंसान आपसे वादा नहीं कर रहा, कोई इतना जो मीर तरीन इंसान हो वो आपसे वादा नहीं कर रहा। इस 3 फार्मूलों पर मेरा रब आपसे वादा कर रहा है, जिसकी ख़जानों में कमी नहीं हो सकती, जिसकी शान ऐसी है कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। ठीक है, कभी वो झूठा नहीं हो सकता, मेरे अल्लाह की शान है। ठीक है, अगर मेरे अल्लाह ताला ने इन 3 फार्मूलों पे वादा किया है ना, तो ये मेरा ईमान है, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है, ज़रूर नवाजता है। पहले जो फार्मूला है, पहला काम आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई मेरा भाई सुन रहा है या कोई मेरी बहन सुन रही है, वो कोई काम करना चाहती है, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आपने सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आपके पास कोई काम नहीं ना, आज से इरादा कर लें कि आपने 5 टाइम जो अज़ान होती है उसकी नमाज अदा करनी है, जो आप पर फ़र्ज़ है। आपने 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ है उनको अदा करना है, टाइम पे अदा करना है। देखिएगा कि अल्लाह ताला इस चीज़ पे वादे कर रहा है कि जो टाइम पर 5 नमाज़ें पढ़ता है उसकी रिज़्क़ की जो कमी होती है, परेशानी होती है, वो दूर हो जाती है। ठीक है, उसका दस्तरखान वसी होने लग पड़ता है जब वो नमाज़ें पढ़ता है। देखें, आपने जब नमाज़ पढ़नी है ना, तो आपकी नीयत जो होनी चाहिए ना वो खालिस होनी चाहिए। आप नमाज इसलिए ना पढ़ें कि आपको सज़ा दी जानी है, आपने सज़ा से बचने के लिए आप नमाज़ पढ़ रहे हों, या आपकी नीयत ये सोच रहे हों कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं इसलिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नहीं, आप नमाज इसलिए पढ़ें कि मेरा रब इस काबिल है, मेरे रब की शान वाहद है कि उसको ही सजदा किया जा सकता है, वो इबादत के लायक है। ठीक है, मैं सजदा उसको करता हूँ जो इस सजदे के लायक है, उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है सजदे के लायक। ठीक है, अल्लाह ताला, हज़रत अली का कौल है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत इसलिए नहीं करता, ठीक है, अपने शौक़ के लिए अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, या सज़ा के बचने के लिए इबादत करता हूँ, या जहन्नम में जाने के लिए इबादत करता हूँ। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का कौल है कि अल्लाह ताला इसके लायक है, उसकी इबादत की जाए, उसको सजदा किया जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, वो इसकी लायक है। ठीक है, आपकी नीयत ये होनी चाहिए, जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जो सजदा कर रहा हूँ, जिस रब को कर रहा हूँ, वो इसके लायक है।
ٹھیک ہے، آپ کی نیت جو ہے نا خالص ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بناتا جائے گا۔ آپ اللہ پر یقین کریں، آپ یقین کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، آج سے ہی آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خود ہی تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی، آپ خود محسوس کریں گے اس چیز کو۔ دوسرا فارمولہ میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ جو بھی کوئی پریشان ہے کہ میرے رزق میں کمی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ اپنے والدین کے پاس جائیں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی میرا رب وعدہ کر رہا ہے، جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے گا اس کو اتنا میں مال دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ میرا رب اس پر وعدہ کر رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو وعدہ خلافی کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ بے انصاف کر ہی نہیں سکتا، وہ عدل کرنے والی ذات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا مشورہ ضرور لیں ان سے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھ کے چلیں، دیکھیں آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ اس چیز میں میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں اجر دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا مال دے گا۔ اگر آپ کسی بھی کوئی بھی آپ کا ہیرو ہو، آپ اس کی زندگی کو نکال کے دیکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر میرا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شریعت اٹھائیں، اپنے دین کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں آپ اپنے حقوق بیان کرتے ہیں نا، اس کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہارے لیے ثواب پیدا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا ایسے شکر ادا کرو، ایک ایسا سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، اگر عقل کہتی ہے کہ مال کسی کو دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے، میرا اسلام کہتا ہے، میری شریعت کہتی ہے، میرا نبی کہتا ہے کہ اگر تم مال اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ اگر تم کسی کو مال دو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن میرا اللہ، میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کو مال دو گے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا شکر ادا کرو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے کی طالبہ ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں، جاتی ہوں۔ تو ایک دفعہ میں جا رہی تھی، میں جا رہی تھی رستے میں، تو میرے مدرسے تک جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، کرایہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک آپ کے ساتھ میں چھوٹا سا واقعہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میری زندگی کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہوں جن پر میں خود عمل کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا دین کہتا ہے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، بری بات نہ پھیلاؤ، اچھی بات کرو، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ تو میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرتی ہوں جس پر میں خود عمل کرتی ہوں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ
ایزا یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت تھی کہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ چیز مجھ پر گزرنی تھی، وہ ہوا۔ تو وہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں جا رہی تھی رستے میں، تو میں حسبی اللہ نعم الوکیل کا ورد کرتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ آج میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرے پاس صرف تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں تجھ پر بھروسہ، تم پر یقین کر کے نکلنے لگی ہوں۔ میں نکل گئی۔ جب میں نکلی اور میں یہ وظیفہ پڑھ رہی تھی، حسبی اللہ نعم الوکیل، جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، تو میں پڑھتے پڑھتے اپنی نظریں میری جھکی ہوئی تھیں، اپنے رستے جا رہی تھی۔ تو جہاں پہ اسٹاپ آتا ہے، جہاں پہ ہم گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو میں ادھر جا کے کھڑی ہو گئی۔ تو میں ورد کرتی جا رہی ہوں، تو گاڑی نہیں تھی آ رہی۔ تو ایک نا گلی سے، میں اس گلی کو کبھی نہیں جانتی، وہ گلی کہاں سے نکلتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ جو تھے نا، میں ان کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا میرے پاس چل کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو، اکیلی ہو؟ میں نے کہا کہ ایسے میں مدرسے جا رہی ہوں، تو میرا ٹائم ہے، تو میرے ساتھ میری دوست ہوتی ہیں، لیکن آج وہ چھٹی پہ ہیں، تو آج میں اکیلی ہوں، تو میں جا رہی ہوں، اس لیے میں گاڑی کے لیے کھڑی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ جو بزرگ ہیں نا، وہ میرے پاس کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ صحیح بزرگ تھے، میرے دادا ابو کی عمر کے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے پاس کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ تم یہاں اکیلی کھڑی ہو، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں اپنا ورد کرتی جا رہی ہوں، اور وہ میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب تک انہوں نے نا کسی آدمی تھے، ان سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، ایزا وہ مجھے جانتے نہیں تھے، نہ میں ان کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو ان کو نا ان کے درس تک چھوڑ آؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں بزرگ صاحب، میں تے اپنے کام تے چلا وا، تے میں نہیں چھڑ کے آ سکتا۔ انہوں نے اس طرح پنجابی میں بولا۔ تو میں نے نا ان سے کہا کہ جو بزرگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیں، گاڑی آ جاتی ہے، میں چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تم میری بیٹی ہو۔ تو میں حیران پریشان، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ پھر وہ اس آدمی کو کیا سوجی کہ مجھے نہیں اس چیز کا علم، اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں تھی بیٹھ رہی، تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ بیٹی بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے درس تک، پورا دروازے کے اندر تک چھوڑ کے آئے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مجھے پوچھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے پڑھتے ہو، کیا، سب کچھ ان کو میں نے بتایا۔ میں نے اس چیز پر سوچا کہ اللہ، ہر کوئی پیسے کا محتاج نہیں ہے، کوئی محتاج ہے تو وہ تیرا، جو تیرے ساتھ مخلص ہو جائے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ تم اس کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا اس انسان کو جو اللہ کا ہو جائے۔ میں اللہ کو یاد کرتے جا رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کیسے کی، ٹھیک ہے۔ میں خود آج بھی میں کبھی بیٹھوں، میں سوچتی ہوں کہ اے اللہ، میں جب بھی اللہ پہ یقین کر کے گھر سے نکلتی ہوں، ہمیشہ میں اللہ پہ یقین کرتی ہوں، تو جب میں یقین ایمان کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں، وظیفہ پڑھتی جا رہی ہوتی ہوں، اللہ کا نام لیتے جا رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں ایسے سبب بن جاتے ہیں کہ جو میں سوچتی ہوتی ہوں اس کا الٹ ہو جاتا ہے، اس سے بہترین ہو جاتا ہے، پھر میرا یقین میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ اے اللہ، تو کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہم ہیں جو تمہیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پیسہ تمہارا غلام ہوگا،
قیامت کی نشانی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے کہ بوڑی جو ہوتی ہے بڑھ بڑھ کر وہ بازاروں میں لے کے جائیں گے اور خرید کر کچھ بھی نہیں لائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی دور ہے، یہ وہی رنگ رنگیاں ہیں، یہ وہی زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پیسے کے غلام نہ بنیں، پیسے کو اپنا غلام بنائیں، اور ان 3 فارمولوں پر کہ اللہ تعالیٰ آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو رزق وسیع کر دیا جائے گا۔ دوسرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و مال کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، دے کر کہو اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کہ تم نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا، اس کی ذات پر شکر کیا کرو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے، اللہ کو آزما کر دیکھ لو، اللہ کو پکار کر دیکھ لو، اللہ کو آزما کے دیکھ لو، اللہ کو پکار کے دیکھ لو، اللہ آپ کی ہر آزمائش پر اترے گا، مگر آپ اللہ کی ہر آزمائش پر نہیں اتر سکتے۔ اس بات کو سوچیں، دین پر چلیں تو صحیح، دین پر چلنا مشکل ہے، جب آپ نکل پڑو گے نا تو آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں، اگر آپ دین پر چلو گے تو۔ اس دنیا کے راستے میں اگر آپ نکل گئے تو حسد ہے جو آپ کو چاروں طرف گھیر لے گی، اگر آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے کہیں بچا لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔